शेख उल फारिस हमारे इस्तकबाल के लिए हेलीकॉप्टर तक आए थे। वो शीबा को देखना चाहते थे। इस बात की खुशी थी कि दुश्मन का एक बहुत ही अहम मोहरा हमारे हाथ लग गया है। मैंने उनसे कहा, जनाब, शीबा को यकीन होना चाहिए कि ये कैदी बनाकर नहीं लाई गई है, लिहाजा ये जाना चाहे तो ये हेलीकॉप्टर इसके लिए मखसूस कर दिया जाए। शेख उल फारिस ने पिदराना शफकत से पूछा, बेटी शीबा, तुम कहाँ जाओगी? फिर उन्होंने पायलट से कहा, तुम हमारी बेटी के अहकामात की तामील करोगे। मैंने कहा, क्या सोच रही हो? हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तुम हमें हर तरह आजमा सकती हो। उसने हिचकिचाते हुए मुझे देखा, फिर सर झुकाकर हेलीकॉप्टर की सीढ़ी की तरफ चली गई। उसमें सवार होने के बाद उसने मेरी तरफ देखा, सीढ़ी हटा ली गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब मैं उसके दिमाग में था। वो पायलट से कह रही थी, हम फ्लाई करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। पायलट ने हुक्म की तामील की। हेलीकॉप्टर वहाँ से परवाज करने लगा। हम उसे दूर जाते देखते रहे। मैंने कहा, शीबा, मैंने तुमसे वादा किया था, बगैर इजाज़त तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊँगा। अगर तुम्हें मुझसे राब्ता कायम करना हो तो मुझे मुखातिब कर लेना। मैं तुम्हारे दिमाग से जा रहा हूँ। वो सर झुकाकर सोचने लगी। मैं पायलट के दिमाग में पहुँच गया। उसने थोड़ी देर बाद पायलट से कहा, अगर मैं तेल अवीव जाना चाहूँ तो? पायलट ने कहा, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा, लेकिन इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस की हदूद में परवास करने की इजाज़त है। बाहर जाने के लिए मखसूस इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी। उसने ज़रा सोचने के बाद कहा, मुझे किसी फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दो। जो हुक्म मादाम। आप 10 मिनट के अंदर एक फ्लाइंग क्लब के लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंच जाएंगी। चूँकि आप हमारी मेहमान हैं, इसलिए मुनासिब मशवरा देना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आपकी शख्सियत मामूली नहीं है, दुश्मन आपकी ताक में है। आप किसी फ्लाइंग क्लब में जाएंगी या होटल में क़याम करेंगी तो उनकी नज़रों में आ जाएंगी। शीबा उससे बातें करने के दौरान सोचने के अंदाज में चुप होती थी, लेकिन पायलट के दिमाग में पहुंचकर उसे टटोलती थी। कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा है? हो सकता है कोई चाल हो, सिर्फ वफादारी की नुमाइश हो रही हो। लेकिन हर बार उसने पायलट को अपने फ़र्ज़ के सिलसिले में दयानतदार पाया। वो सचमुच शेख उल फारिस के हुक्म के मुताबिक शीबा के अहकामात की तामील कर रहा था। मैं पायलट के दिमाग से वापस आ गया। शेख उल फारिस ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो आ रही है। थोड़ी देर में वो फिर इसी जगह मौजूद थी। हेलीकॉप्टर से बाहर आकर मुझे देखते ही उसने सर को झुका लिया था। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुम मुझ पर और बाबा साहब के इदारे के मुअज़्ज़ज़ अफराद पर एतमाद करने आई हो। हम तुम्हारे एतमाद को धोखा नहीं देंगे। ये एक मर्द की ज़बान है कि मैं तुम्हें कभी मोहब्बत का फ़रेब नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करूंगा। हम वहां से इदारे के अस्पताल में आए। एक बंद कमरे में एल्मांडो की मरहम पट्टी की जा रही थी। उसे होश में लाने की कोशिशें की जा रही थीं। फिर मैंने एक डॉक्टर के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो उस पर नफ्सियाती असर डाल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके कान के पास सरगोशी में कह रहे थे, एल्मांडो, एल्मांडो, तुम जिंदा हो, तुम मर्द हो, दिलेर हो और अब अपने आदमियों में पहुंच गए हो। ये फ़िक्रे कई बार दोहराए गए। उसे होश आ रहा था और वो यही फ़िक्रे बार बार सुन रहा था। फिर उसने कर्राते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हमने तुम्हारे दुश्मन को मार डाला है और शीबा को अपने साथ ले आए हैं। तुम अपने दिमाग पर जोर दो, खुद को समझो कि कहाँ हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की मगर ना खोल सका। उस पर तेज़ रोशनी पड़ रही थी। बाकी चारों तरफ की बत्तियां बुझा दी गई थीं ताकि उस कमरे का माहौल उसे नज़र न आए, सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे। उसने कर्राते हुए कहा, यह कितनी तेज़ रोशनी है। क्या मैं मैड्रिड में हूँ? शाबाश, तुम होश में आ रहे हो। अब साबित करो कि अपने हवास में भी हो। अपना नाम, अपनी वल्दियत और अपना पता ठिकाना आहिस्ता आहिस्ता दोहराते जाओ। मैं जिसके दिमाग में था वो अंग्रेज़ी और स्पेन की मुकामी ज़बानें भी जानता था। मैं उसके ज़रिए एल्मांडो की बातों का तर्जुमा समझता जा रहा था।
وہ رفتہ رفتہ اپنا نام اور ولدیت وغیرہ بتاتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا پتہ بتایا۔ وہ میڈرڈ شہر کے ایک علاقے سلمانکا میں کالے ڈی گوپاکی شاہراہ کے قریب رہتا تھا۔ اس سے سوال کیا گیا، تمہارا پراسرار باس کون ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ کیا تم اس کی آواز پہچانتے ہو؟ وہ مجھے آواز بھی نہیں سناتا۔ پہلے کہتا تھا جب تک فرہاد شکنجے میں نہ آئے اس وقت تک کسی سے نہیں بولے گا۔ بعد میں یہ بھی کہنے لگا اب فرہاد نہیں، ایک اور ہستی ہے، اس کا نام شیبا ہے۔ جب تک وہ بھی گرفت میں نہیں آئے گی میرا باس گونگا بنا رہے گا۔ تمہارے باس کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیبا نام کی لڑکی ٹیلی پیتھی جانتی ہے؟ ہمارا باس ایک ایسا راز ہے جو سمندر سے زیادہ گہرا ہے۔ وہ کبھی اپنی ذات کے متعلق کچھ نہیں بتاتا، پھر اپنے معاملات کے متعلق ہمیں کیسے بتا سکتا ہے؟ ہاں، مگر میں نے ایک اندازہ کیا ہے۔ کیسا اندازہ؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ شیبا کے متعلق اسے کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے وہ کہتے کہتے رکنے لگا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ فوری طور پر اسے آکسیجن پہنچائی گئی۔ پھر اس سے وہی سوال کیا گیا۔ اس نے کہا ہم نے وادی کاف میں طیاروں کے ذریعے گیس بم کی شیلنگ کی تھی، ایسے بھی بم برسائے تھے جو ہلاکت کا باعث بنے تھے۔ بعد میں ہم جب وادی کاف میں پہنچے تو ہم نے رسونتی، آلا بی بی، مرجانہ اور ٹاٹر بلبا کی طرف توجہ دی۔ وہ زندہ تھے لیکن پارس لاپتہ تھا۔ ہم نے باس کے حکم کے مطابق مرجانہ اور ٹاٹر بلبا کو میڈرڈ پہنچا دیا۔ سونیا، رسونتی اور آلا بی بی کو لے کر الاسکا کے ایک شہر تنانا چلے گئے۔ وہاں کی ایک لیبارٹری میں ان تینوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ میڈرڈ واپس چلا آیا۔ اس کے بیان کے مطابق مرجانہ اور ٹاٹر بلبا کو میڈرڈ پہنچایا گیا تھا۔ شاید وہی وہ جگہ تھی جہاں مرجانہ سے میں نے آخری بار رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ ٹرالی بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کمرے کا فرش گھوم رہا تھا۔ وہیں اس نے دو ہم شکل بھائی بہن کو دیکھا تھا۔ اس نے بہن کے دائیں ہاتھ میں 4.5 انگلیاں دیکھی تھیں۔ اسی کے بھائی ایلمانڈو کے ہاتھ میں دستانے تھے۔ اس کی انگلیاں گن نہیں سکتی تھی اور انہیں میں نے گن لیا تھا، اور وہ شکار اب ہمارے آپریشن تھیٹر میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے شیخ الفارس سے کہا میں ابھی الاسکا جاؤں گا، آپ مجھے وہاں کے شہر تنانا پہنچانے کا فوری طور پر انتظام کریں۔ انہوں نے میرے شانے کو تھپک کر کہا صبر کرو، ہمیں سراغ مل گیا ہے، یقیناً وہ تنانا شہر کے سرد خانے میں ہوں گے۔ ہم تمہاری روانگی کا انتظام کرتے ہیں۔ تم کل سے تھکے ہوئے ہو، تم نے نیند پوری نہیں کی ہے، ٹھیک سے کھایا پیا نہیں ہے۔ میں نے بات کاٹ کر کہا مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، سونا ہوگا، کھانا ہوگا تو میں سفر کے دوران اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔ جلد بازی سے کام نہ لو۔ تم مجھے اپنا بزرگ سمجھتے ہو، یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ میں کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا۔ میں جب تک انتظامات کر رہا ہوں اس وقت تک نیند پوری کر لو۔ زیادہ بحث نہ کرو، اب جاؤ۔ اگرچہ میں پرواز کر کے تنانا شہر پہنچ جانا چاہتا تھا، سونیا، رسونتی اور آلا بی بی کو ایک نظر دیکھ لینے کی تڑپ ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تاہم مجھے شیخ الفارس کا ذرا بزرگانہ انداز میں ڈانٹنا بہت اچھا لگا۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی تو ہے جو مجھے بچہ سمجھ کر ڈانٹ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ میں سر جھکا کر وہاں سے چلا آیا۔ شیبا کے لیے الگ رہائش کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ وہ مجھ سے رخصت ہو گئی۔ ایک کمرہ میرے لیے مخصوص تھا۔ میں سو جانا چاہتا تھا مگر شیخ الفارس کی نصیحت یاد آئی کہ بھوکے پیٹ نہیں سونا چاہیے۔ میں نے تھوڑے سے پھل کھائے، ایک گلاس دودھ پیا۔ اس دوران خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے شیبا کی ماما کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ممتا کی ماری ایک البم کھول کر اپنی بیٹی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس البم میں شروع سے آخر تک شیبا کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویریں موجود تھیں۔ وہ تصویروں کو دیکھتی جا رہی تھی اور کرتی جا رہی تھی، سوچ رہی تھی میں محترم ربی کو کیا کہہ سکتی ہوں؟ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے اعلانیہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، جیسے یہ بھی کوئی سرکاری فیصلہ ہو۔ اگر کسی نیک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور نیک ارادے ہیں
تو ماں سے بیٹی کو جدا کرنا کیا ضروری ہے؟ میں جس انداز میں چاہتا تھا وہ اسی انداز میں سوچ رہی تھیں۔ پھر میں ان کی سوچ کے ذریعے اس بات پر آمادہ کرنے لگا کہ انہیں تل ابیب سے باہر بلکہ اسرائیل سے باہر کسی دوسرے ملک میں آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے جانا چاہیے۔ وہ شیبہ کی ایک بڑی سی تصویر کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان کے دماغ میں ایسا تاثر پیدا کیا جیسے وہ تصویر زندہ ہو رہی ہو۔ ویسے بھی تصویر میں شیبہ مسکرا رہی تھی، بہت صاف تصویر تھی، جیسے بیٹی سامنے بیٹھی ہو، یوں بھی جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی تصویر نہ ہو تب بھی وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ تو چہیتی بیٹی تھی، ماں کے دل کی دھڑکن تھی۔ میں نے ایسے محسوس کرایا جیسے تصویر بولنے لگی ہو۔ پھر میں نے شیبہ کی آواز اور لہجے میں کہا، ماما میں ہوں، دیکھو میں بول رہی ہوں، تصویر میں بول رہی ہوں۔ ماں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ میں نے شیبہ کی آواز میں پھر کہا، ماما تم چلی آؤ، اسرائیل سے باہر نکل آؤ، میں ملوں گی، کہیں نہ کہیں تم سے ضرور ملوں گی۔ ماما نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا تم تل ابیب میں نہیں ہو، اسرائیل سے باہر ہو؟ ہاں ماما، بس اتنا ہی کہتی ہوں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ لو اب تصویر بن رہی ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ ماں نے اسے مخاطب کیا، پکارا، بیٹی بیٹی بولو، دیکھو تصویر نہ بنو۔ ہائے اولاد کی محبت کتنی ظالم ہوتی ہے، کبھی خوابوں میں ستاتی ہے، کبھی جاگتے میں رلاتی ہے، اور تصویر دیکھو تو زندہ ہو کر دل میں ایسے دھڑکنے لگتی ہے جیسے اب تب میں دم نکلنے والا ہو۔ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ ایک ماں کو اولاد کی محبت کس طرح مارتی ہے۔ میں آؤں گی میری بچی، میں ضرور اسرائیل سے باہر کہیں آؤں گی، ضرور آؤں گی، میرا دل کہتا ہے تم مجھ سے ضرور ملو گی۔ میں نے پھر ماما کی سوچ میں کہا، مجھے محترم ربی سے فون پر رابطہ قائم کرنا چاہیے اور بیٹی سے ملنے کی فرمائش کرنا چاہیے۔ اس خیال کے تحت ماما نے فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، ہیلو، میں محترم پیشوا کا سیکریٹری بول رہا ہوں، میں شیبہ کی ماما ہوں، محترم ربی سے بات کرنا چاہتی ہوں، ہولڈ آن کیجئے۔ تھوڑی دیر بعد ربی کی آواز سنائی دی، کیا بات ہے بیٹی؟ محترم بزرگ، میں کتنے دنوں سے بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں مگر اسے دیکھ نہ سکی، پلیز فون پر ہی اس کی آواز سنا دیجئے۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی رہی۔ یقیناً ربی اسفندیار سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، جب شیبہ نہیں ہے تو آواز کیسے سنائی جائے؟ پھر انہوں نے کھنکار کر ذرا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، شیبہ 7 دن کی مسلسل عبادت میں مصروف ہے، اس عبادت کے دوران نہ وہ کسی سے مل سکے گی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکے گی۔ تم 7 دن کے بعد اس سے مل سکو گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا، مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، میری بیٹی یہاں نہیں ہے، 7 دن کی مہلت مانگی گئی ہے، پتہ نہیں یہ 7 دن پورے ہوں گے یا 70 دن اور 70 سال بن جائیں گے۔ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قدرتی حالات اور کبھی اندر کی روح بے چین ہو کر حقیقت بیان کرتی ہے۔ اس تصویر نے کہا ہے، مجھے اسرائیل سے باہر جانا چاہیے، وہ مجھے ملے گی، ضرور کہیں ملے گی۔ ہاں میں باہر جاؤں گی، میرا کام بن گیا۔ میں دماغی طور پر واپس آیا، پھر بستر پر چاروں شانے چت لیٹ کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، دماغ کو ہدایت دی، اس کے بعد گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مجھے الاسکا کے شہر تنانا پہنچانے کی جلدی تھی۔ رہ رہ کر سونیا، رسونتی اور آلا بی بی کا خیال آتا تھا۔ میں نے صرف 4 گھنٹے کی نیند پوری کی، اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شیخ الفارس سے دماغی رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، میں نے نیند پوری کر لی ہے، آپ بتائیں کیا انتظامات ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، الاسکا میں ہمارے ادارے کے صرف 4 آدمی ہیں، ان میں ایک ڈاکٹر میکاکس ہے۔ ہم نے اسے یہاں واپس آنے کے لیے کہا ہے تاکہ تم اس کے روپ میں وہاں جا سکو۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جاؤ گے تو کسی بھی میڈیکل لیبارٹری اور سرد خانے میں پہنچ سکو گے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر میکاکس کب یہاں پہنچے گا، تم جلدی نہ کرو، اطمینان سے کام لو، ہمیں ان کا سراغ مل گیا ہے۔
بڑی سہولت سے وہاں اس طرح پہنچنا چاہیے کہ دشمنوں کو ہماری آہٹ بھی نہ ملے۔ اگر وہ پہلے سے محتاط ہو جائیں گے تو تمہارے لیے قدم قدم پر دشواریاں پیدا ہوں گی۔ کچھ معلوم تو ہو ڈاکٹر کب یہاں پہنچ رہا ہے؟ وہ روانہ ہو چکا ہے، آج رات کو پہنچ جائے گا۔ کل ایک طیارے میں تمہارے لیے سیٹ ریزرو کرائی جا رہی ہے، اس کے یہاں آنے تک تمہارے چہرے کی سرجری کی جائے گی اور تمہیں مکمل ڈاکٹر میکاکس بنایا جائے گا۔ اس دوران تم اس کے متعلق اسٹڈی کرتے رہو گے۔ میں نے غسل کیا، اچھا سا لباس پہنا، پھر 2 طلبہ اور طالبات کی رہنمائی میں ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میرے چہرے کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ ایک کیسٹ ریکارڈ سامنے رکھا ہوا تھا، شیخ الفارس وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میک اپ کے دوران یہ کیسٹ سنتے رہو گے، اس میں میکاکس کی آواز، اس کا لب و لہجہ صاف طور پر سنائی دے گا، اس میں اس کے متعلق ضروری معلومات بھی ہیں۔ میں آئینوں کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھ گیا، کیسٹ ریکارڈ کو آن کیا گیا، پھر 2 سرجن میرے چہرے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں ڈاکٹر میکاکس کی آواز سن رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا، اسے بند کر دیجئے، میں تھوڑی دیر خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ ریکارڈ کو آف کر دیا گیا۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور ڈاکٹر میکاکس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا اور ہماری طرف آ رہا تھا۔ بہت سی باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں، ڈائری میں ہوتی ہیں، کیسٹ میں ہوتی ہیں یا زبان پر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جاننے کی ضرورت رہ جاتی ہے جسے انسان تمام دنیا والوں سے چھپاتا ہے۔ میں یہی معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ایک ذہین ڈاکٹر تھا۔ اس نے بچپن سے بابا صاحب کے ادارے میں پرورش پائی تھی، وہیں سے تعلیم حاصل کی تھی اور ایک بہت ہی باصلاحیت ڈاکٹر بن کر وہاں سے عملی میدان میں آیا تھا۔ مختلف ممالک میں اپنی خدمات انجام دیتا ہوا الاسکا کے شہر تنانا پہنچ گیا تھا۔ وہاں رہ کر بھی وہ بابا صاحب کے ادارے کا وفادار رہا۔ تنانا کے میڈیکل سینٹر اور وہاں کی سوسائٹی میں کوئی اس کا تعلق بابا فرید واسطی کے ادارے سے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی حسن پرستی تھی۔ اس نے شیخ الفارس پر اپنی یہ کمزوری ظاہر نہیں کی تھی۔ ایسی باتوں کو نہ تو وہ ڈائری میں لکھتا تھا نہ زبان پر لاتا تھا۔ یہ تو میں اس کے اندر پہنچ کر بہت سی ڈھکی چھپی باتوں کو سمجھتا جا رہا تھا۔ میں نے شیبہ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ میں اس سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ اس کی تنہائی میں آنا چاہیے یا نہیں، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں واپس چلا آیا۔ بیچاری تھکی ہوئی تھی، زندگی میں پہلی بار جنگل کے اونچے نیچے راستوں سے رات بھر گزرتی رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا بھیانک تجربہ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا معصوم سا خیال تھا، جیسے کوئی ننھی سی بچی بھیانک خواب دیکھ کر بیدار ہو جائے اور سوچے آئندہ وہ خواب کبھی نہیں دیکھے گی، لیکن جو کچھ بھی اس پر گزری وہ خواب نہیں تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ زندگی کے عملی میدان میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں لے کر آئی ہے، ابھی اسے کتنے ہی عذابوں سے گزرنا ہوگا۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہی کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔